दोस्तों, मालकिन दुबई सैर के लिए जा रही थी। इसीलिए सुबह से मेरी जान अजाब में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती, कामी पुत्र, मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जिस तरह भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ, किसी घर के मुलाजिम पर नहीं कर सकती। मेरा नाम कामरान था, लेकिन मालकिन मुझे प्यार से कामी ही कहती थी। मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन मैं पिछले 8 साल से मालकिन के घर में काम कर रहा था। इसलिए मेरी मालकिन मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। वो किसी और पर इतना भरोसा नहीं करती थी। मुझे हर बार बताती और जहाँ भी मालका शॉपिंग पर जाती, मुझे लाजमी लेकर जाती। एक दिन मालकिन मुझसे कहने लगी, कामी पुत्र, मैं अपनी बेटी को अपने घर पर छोड़कर जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैंने इस बात में सर हिला दिया कि जी मालकिन, मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम था कि वो तो अपने ही रूम में सोई थी। मालकिन की बेटी का नाम तहरीन था, जिसकी उम्र 14 साल की थी, लेकिन अजीब अजीब किस्म की हरकतें करती थी। वो थोड़ी सी बेवकूफ़ और लाडली थी। क्योंकि वो मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए सब ने उसे लाड़ प्यार से रखा हुआ था। अभी तक बच्चों के साथ खेलती थी। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे कही, वो सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। वो कैसे मुझसे ये बात कर सकती थी। कहने लगी कि रात को तुम तहरीन के साथ ही सोओगे, इसके कमरे में ही रहोगे। ये बात सुनकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने मालकिन से कहा, मैं कैसे छोटी बीवी के कमरे में सो सकता हूँ? आप कुछ ख्याल करें, ये तो बिल्कुल एक गैर मुनासिब सी बात है। मगर वो कहने लगी, कामी पुत्र, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने जो बस कह दिया, बस कह दिया। तुम तहरीन के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की ये बात किसी तौर पर पसंद नहीं आई थी, लेकिन बहरहाल मैं इन्हें बार बार ना भी तो नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने दिल में ये पक्का इरादा भी कर लिया था कि मैं तहरीन के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड एक तलाक याफ्ता औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालकिन की बहुत सारी ज़मीनें थी और बहुत जायदाद थी, जहाँ से इन्हें खूब पैसा आता था। उनके घर का खर्च बहुत अच्छे अंदाज से चल रहा था और उनका एक ही बेटी थी, जिसे उन्होंने बड़े लाड नखरों से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया, तो उस वक़्त उनको तलाक नहीं हुई थी। उन्होंने तो मालकिन को हाथों का छल्ला बना कर रखा हुआ था। वो मालकिन से बहुत प्यार करते थे। उनकी मोहब्बत की शादी थी। दोनों बहुत खुश थे। तहरीन की पैदाइश से चंद माह बाद मालकिन मालक में कोई गलत फहमी पैदा हो गई। मालकिन मालक पर बहुत शक करती थी, इसलिए उनकी अक्सर लड़ाई रहने लगी। जवान उनकी तलाक की वजह बनी। इनके जाने के बाद वो दीवानों जैसी बातें करती। कभी कहती कि वो अभी आ जाएंगी, मुझे छोड़ के यूँ नहीं जा सकते। मैं इस वक्त सिर्फ 15 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देख के फूट फूट कर रोया करता था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए मुंह से उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब तहरीन पैदा हुई तो पहले मालकिन बेतहाशा रोई, लेकिन फिर उनके दिल में तहरीन के साथ लग गया। मालकिन के वालिदैन ने बहुत झाँकी मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी और मैं सारी ज़िंदगी अपने शौहर के नाम पर गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल रखा था। तमाम मुलाजमिन को वो देखती थी। 14 साल का अरसा गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज़्यादा वफादार और बातमान मुलाजम मैं था। कारोबार की देखभाल भी मालकिन ने मेरे हवाले कर दी थी, लेकिन मैंने कभी नमक हरामी नहीं की थी। एक एक पाई का हिसाब उनको ला कर देता था। इस साल मालकिन के वालिदैन और मालकिन दुबई फिरने के लिए जा रहे थे। ये सुनकर तहरीन बीबी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन इसके फाइनल पेपर थे। इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज नहीं चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ ही चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी वो बात मुझसे दुरुस्त नहीं लगी थी। बहरहाल मालकिन सब कुछ समझाकर मुझे चली गई और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा सांस लिया और भरपूर जी खान को बुलाकर मैंने अपने लिए शानदार चाय बनवाई। मालकिन के होते हुए मैं कभी सोफे पर नहीं बैठता था, लेकिन आज उनके जाते ही मैं नवाबों की तरह सोफे पर बैठ गया। उनके होते हुए मैं और नौकर का लिहाज हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि मालकिन तो चली गई हैं, तो कुछ दिन मैं ठाठ बाट से रहूँगा। मैंने पुरसकून सांस ली और मज़े से अपनी दोनों टांगें शीशे पर रख कर बैठकर रिमोट उठाकर LCD ऑन की और उस पर मूवी देखने लगा। अभी मैं कोई चैनल ढूंढ ही रहा था कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला और तहरीन बीबी
ٹی وی لانچ میں آ گئی۔ جب انہوں نے میرے بیٹھنے کے طور طریقے دیکھے تو ماتھے پر بولی کہ کامی بچے تمہاری شکایتوں میں امی کے آتے ہی کر دوں گی کہ کیسے تم ان کے قیمتی ٹیبل پر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ سن کر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور بالکل سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چھوٹی بی بی خدا کے لیے مالکن سے میری شکایت نہ لگانا۔ میں نے فوراً ایل سی ڈی بند کر دی اور ریموٹ آرام سے سائڈ پر رکھ دیا۔ تحریم کے ماتھے پر جو تیڑی چڑھے ہوئے تھے آرام سے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور ریموٹ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہنے لگی امی گھر پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگ سب اپنے آپ کو سمجھو۔ میں تم سب کا سر چڑھ جاؤں گی۔ جب تک وہ گھر پر نہیں ہے میں اس گھر کی مالکن ہوں، اس لیے میں جو کہوں گی تم لوگ وہی کرو گے۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور سر جھکایا۔ جی چھوٹی بی بی بالکل ایسا ہی ہوگا، جیسا آپ حکم دیں گی میں ویسا ہی کروں گا۔ مجھے اندر سے ان پر بہت تو غصہ آیا کیونکہ میری کبھی بھی مالکن کی بیٹی سے 1-2 منٹ بھی نہیں بنتی تھی، ہر وقت بچکانہ حرکتیں کرتی رہتی تھی اور ان میں حرکتوں کی وجہ سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ وہ مجھ سے بازار کے 4 چکر بھی لگواتی تھی، بار بار مجھ سے اپنا سامان منگواتی، کبھی کہتی ٹھیک نہیں، یہ فلاں کلر ٹھیک نہیں اور یہ ایسا کر دو۔ وہ سارا ٹائم میرا ضائع کر دیتی۔ وہ کسی ڈرائیور یا ملازم سے اپنا کام کبھی نہیں کرواتی تھی، وہ سارے کے سارے کام مجھ سے ہی کہتی۔ مالکن بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ ان کی لاڈلی تھی، مجھے ہی کہتی جاؤ چھوٹی مالکن کہتی ہے وہ کرو، جاؤ باورچی خانہ لے کر آؤ اور مجھے بادب کھڑے دیکھ کر مسکراؤ۔ باورچی میں جب ہفتہ کہنے لگا ابھی تو بہت اکڑ دکھا رہے ہو، آگے نہ اپنی اوقات میں واپس۔ میں نے اسے گور کر کہا، جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ باورچی نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا، جو چائے میں پینی تھی وہ بڑے مزے سے تحریر پی رہی تھی۔ بہرحال پورا دن میرا ادھر ادھر کے کاموں میں گزر گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے کوارٹر میں جانے لگا تو تحریر مجھ سے کہنے لگی کامی تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں یاد ہے نا امی نے کیا کہا تھا؟ تم میرے کمروں میں سو گئے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے مالکن کی بات یاد آ گئی۔ میں نے بیزاری سے تحریم کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا چھوٹی مالکن مجھے اپنے کوارٹر کے علاوہ کہیں اچھی نیند نہیں آتی۔ اگر گھر میں ملازمہ موجود ہے آپ اسے اپنے ساتھ سلا لیں۔ لیکن کہنے لگی امی نے کہا تھا جو تم سو گئے تو مطلب تم ہی سو گئے، چلو شرافت سے ادھر ہمارے کمرے میں قلیم پر جا کر لیٹ جاؤ۔ میں کمرے میں سو گیا لیکن مجھے سخت بے چینی ہو رہی تھی۔ تحریم اپنے بیڈ پر جا کے لیٹ گئی، اس نے لیمپ بند کر دیا۔ کمرے میں اس وقت فل اندھیرا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بے شک وہ صرف 14 سال کی تھی لیکن میں تو 14 سال کا نہیں تھا۔ مجھے قاری صاحب کی ایک بات یاد آنے لگی جو جمعے کے خطبے میں نے سنی تھی کہ جہاں ایک مرد اور عورت ہو وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مالکن کے ذہن میں ایسا کیا تھا کہ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ سونے کے لیے بول دیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ملازمہ کو تحریم بی بی کے ساتھ سلاتی۔ ایسے ہی کچھ وقت گزرا تو میری ایک نظر پر بیڈ پر پڑتی لیٹی تحریم پر پڑی تو اس کے چہرے پر جا کر میری نظریں ٹک گئی اور وہ سوئی ہوئی بڑی معصوم لگ رہی تھی، بالکل ننھی سی پری۔ ایک دم میں نے اپنی نظریں بدلی اور اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ شیطان مجھ پر حاوی ہو میں نے سونے کی بہت کوشش کی کہ میں منہ میں اللہ کا ذکر کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی کہ تیز الارم بجنے پر میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو دیکھا کہ تحریم نیند میں ہی تھی اور اپنا الارم بند کر رہی تھی۔ میں نے سامنے لگے کلاک کی طرف دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ میں فوراً سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اسے سکول جانا تھا اور آج اس کا پیپر بھی تھا۔ مالکہ نے کہا تھا ڈرائیور کے ساتھ تحریم کو اکیلے مت بھیجنا، اس لیے جب تحریم تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو ڈرائیور کے ساتھ میں جا کر اس کو سکول چھوڑ آیا۔ اس کے بعد میں زمینوں کا حساب کتاب دیکھنے لگا، گندہ مائی کہاں سے کیا ہوا کیا نہیں، یہ سب حساب کتاب میری ذمہ داری تھی۔ ان کاموں کے اندر میں کچھ ایسا الجھا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے تحریم کو سکول سے واپس لینا تھا۔ جب میں نہ جاتا ڈرائیور بھی تحریم کو سکول لینے نہیں جائے گا اور یہ مالکن کا حکم تھا۔ میں اپنے کام میں ایسا مگن تھا کہ مجھے یاد ہی نہ رہا اور میرے ذہن سے نکل چکا تھا۔ 12 بجے تحریم کو چھٹی ہونی تھی اور مجھے 1:30 بج چکا تھا۔ جب میں نے فون پر بیل بجی تو میں نے نمبر دیکھا تو مالکن کا تھا۔ میں نے بے نیازی سے فون اٹھایا تھا۔ وہ مجھ پر بھڑک اٹھی، کہنے لگی مجھے تحریم کی کال آئی تھی، وہ ابھی تک سکول میں ہے، تم مجھ سے لینے کیوں نہیں گئے؟ میرا دماغ گھوم گیا، میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا۔ میں نے کہا مالکن ہماری زمینوں کا حصہ لگا رہا تھا۔ مالکن کہنے لگی جاؤ جا کر اسے لے کر آؤ۔ میں نے سارے کھاتے بند کیے اور گھر سے باہر نکلا۔ سامنے ڈرائیور کو میں نے کہا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا تم نے مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ چھوٹی مالکن کو چھٹی ہو گئی ہے؟
وہ کہنے لگے میں کیوں بتاؤں، مالکن تو سب ملازموں کو تمہارے سپرد کر کے گئی ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ ان سب باتوں کا خیال رکھو۔ ڈرائیور کی بات میں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مالکن کہہ گئی تھی کہ سارے ملازمین سر پر چڑھ گئے تھے، ورنہ ان کے سامنے تو سر جھکائی رکھتے تھے۔ بہرحال میں فٹافٹ سے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور جب سکول پہنچا تو پورا سکول خالی ہو چکا تھا۔ صرف تحریم سکول میں تھی اور وہ غصے سے لال پیلی ہوتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جتنی دیر تک ہم گھر نہیں پہنچے وہ سارا راستہ ہمیں باتیں سناتی رہی۔ کہنے لگی امی نے آنے دو، تمہارا علاج تو میں کرواؤں گی۔ پھر مجھ سے کہنا اس بات میرا قصور تھا، اس لیے میں چپ چاپ ان کی باتیں سنتا رہا۔ گھر پہنچے تو باورچی نے کھانا نہیں تیار کیا ہوا تھا۔ ملازمہ نے ابھی گھر کی صفائی ٹھیک سے نہیں کی تھی اور بس اپنی خوشیوں میں مصروف تھی۔ یہ دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا۔ مالکن کے بغیر تو پورا گھر ہی الٹا پڑنے لگا تھا۔ میں نے انہیں کچھ کہتا تو سب کہتے کہ تم ہماری طرح ملازم ہو، زیادہ ہمارے سر پر مت چڑھو۔ میں تو مالکن کے بنا بکھلا کر رہ گیا تھا۔ میں نے ملازمہ سے ٹھیک سے صفائی کرنے کا کہا، اپنی نگرانی میں پورے گھر کو صاف ستھرا کروایا۔ رات کو میں تھک گیا۔ جب میں تحریم کے کمرے میں گیا تو وہ اونچی آواز میں اپنا سکول کا سبق یاد کر رہی تھی۔ میں نے ٹی وی لان کے صوفے پر بیٹھ کر سو گیا کیونکہ میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ رات کو مجھے لگا جیسے لاؤنج میں کوئی اور موجود ہے۔ کسی کے قدموں کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے لگا جیسے کوئی آدمی تحریم کے کمرے کے باہر کھڑا ہے اور کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے بلند آواز میں کہا تو وہاں سے فوراً کوئی کچن کی طرف بھاگا۔ یک قدم اٹھا کچن کی طرف بھاگا، لیکن اس وقت کچن خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے فٹافٹ لائٹیں جلائی تو وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ایک دروازہ کچن کی بیرونی جانب بھی کھلتا تھا۔ جب میں نے وہ دیکھا تو اس کی کنڈی بھی کھلی ہوئی تھی۔ میں فٹافٹ باہر نکلا تو باہر بالکل سناٹا تھا۔ میں نے کچن کے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور واپس ٹی وی لاؤنج میں آ کر لیٹ گیا اور یہ سوچنے لگا یہ شخص کون تھا جو رات کے اس پہر اندر آیا تھا۔ نہ جانے میں کیا سوچ لیا، تحریم کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر سو رہی تھی۔ میں چپ کر کے قالین پر لیٹ گیا اور رات کو جیسے ہی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں تو تحریم ڈر گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی امی یہ کتے مجھے کھا جائیں گے، امی میرا ہاتھ پکڑ لو۔ وہ بیڈ پر اپنا ہاتھ مار رہی تھی، نیند میں شاید وہ مالکن کا ہاتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال میں زمین سے اٹھا اور اپنا ہاتھ تحریم کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ پھر سے گہری نیند سو گئی۔ کافی دیر میں وہیں پر کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا وہ کب گہری نیند میں جائے اور میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑواؤں یا گہری نیند سو گئی۔ تو میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور دوبارہ قالین پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کے بعد میں نے تحریم کے کمرے میں ہی سونے لگا۔ ایک رات وہ باورچی نے دودھ کی سردائی بنائی اور کہنے لگا کہ تم بھی پی لو، بڑی سکون کی نیند آئے گی۔ میں نے وہ سردائی پی لی اور رات کو تحریم کے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات تو واقعی ہی مجھے بڑی گہری نیند آئی تھی۔ میں جب سویا صبح آنکھ کھلی، صبح ہوتے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو بیڈ خالی تھا۔ اس وقت صبح کے 6 بجے ہوئے تھے۔ اس وقت تحریم تو نہیں جاگتی تھی، ویسے بھی آج اتوار کا دن تھا، چھٹی کا دن تھا۔ میں کمرے سے باہر آیا تو وہاں تحریم موجود نہیں تھی۔ میں نے اسے پورے گھر میں دیکھا، وہ مجھے کہیں پر نظر نہیں آئی۔ میرا دل تو ڈر گیا۔ میں نے ملازمین کو شور مچا کر جگا دیا، سب اسے ڈھونڈنے لگے لیکن وہ پورے گھر میں موجود نہیں تھی۔ میرا تو حال یہ تھا کہ کاٹو تو لوہا نہ نکلے۔ میرا رنگ کھو چکا تھا، مالکن اسے میرے بھروسے پر چھوڑ کر گئی تھی۔ میں کیسے رات کی گہری نیند سو گیا تھا۔ تب میں نے تمام ملازمین سے بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ باورچی بھی غائب ہے۔ پھر مجھے خیال آنے لگا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک شخص کو تحریم کے کمرے کے باہر دیکھا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا کچن میں گیا تھا، شاید وہ باورچی ہی تھا۔ میں نے فوراً مالکن کو فون کیا اور ساری بات ان کی گزارش کر دی۔ باورچی کا سب پتہ جانتا تھا۔ مالکن نے کہا کہ تم باورچی کے گھر تک پہنچو، اس کا پیچھا کرو، میں پولیس کو فون کر دیتی ہوں۔ میں بھاگ کر باورچی کے گھر گیا تو معلوم ہوا اس کی بیوی بچے۔ کہنے لگے وہ تو گھر پر ہی نہیں ہے۔